नाज़रीन, इस वक्त हम बड़े ही क्रूशल घंटों से गुजर रहे हैं। एक वीक की इंटेंस डिप्लोमेसी के बाद जो पाकिस्तान ने की, अब ईरान की जानिब से एक फाइनल प्रपोजल जो वो सामने आ रहा है। ईरान ने एक बिल्कुल फाइनल ऑफ द फाइनल प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, और ईरान ये कहा है कि ये वो मैक्सिमम कंसेशंस हैं जो वो दे सकते हैं एक वीक की इंटेंस डिप्लोमेसी के बाद। तो अब जो बॉल है वो अमेरिका की कोर्ट में है। अब अमेरिका के जवाब का जब इंतजार किया जा रहा है, क्या वो इस प्रपोजल को मानेंगे, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि ट्रम्प जो है वो बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, समझ लें वो सिचुएशन रूम में है, अपने बेटे की शादी पर भी नहीं जा रहा। तो यहां से ईरान के जवाब का वो इंतजार कर रहे थे, अब ईरान का जवाब उनको चला गया है। तो सिनेरियो इस तरह का है कि अगर कोई बात नहीं बनती तो फिर मीनवाइल जो वो मुकम्मल जंग की तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। और जो अरब वर्ल्ड है उनकी जानिब से बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यह है कि अरब हुक्मरानों ने अब बाकायदा ट्रम्प को कॉल करके ये कहना शुरू कर दिया है कि वो किसी सूरत यहाँ पर अब मजीद कोई जंग नहीं चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि गल्फ कंट्रीज़ ने बाकायदा ट्रम्प को कॉल करके ये कहा है कि वो अब यहाँ पर कोई मजीद जंग ईरान के साथ नहीं चाहते हैं। तो ये अगर ट्रम्प यहाँ पर एक और अटैक करता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। एक तो ज़्यादा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब यहाँ के मुल्क कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोई जंग नहीं करनी है, तो फिर अमेरिका तो यहाँ का नहीं है, तो यहाँ के मुल्कों को साथ मिलाकर ही जंग की जा सकती है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जो है फैक्टर होगा, और इसमें बड़ा अहम किरदार रशिया और चाइना का है, और ईरान और अरब वर्ल्ड की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें पाकिस्तान ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया कि इनकी आपस में कोई लड़ाई जो वो ना हो। और ईरान ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो FPV ड्रोन्स हैं वो मंगवा लिए हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मुआहिदा ना हो तो और जंग हो, तो फिर यह है कि ज़मीनी जंग हो सकती है, तो ये बड़ी महंगी पड़ेगी। इस तरह की कोई जंग, वियतनाम और ये सारी जंगें बहुत पीछे रह जाएंगी, ये जंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ चुका है, ये जो FPV ड्रोन्स हैं इसका कोई हल किसी के पास नहीं है। तो ईरान ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि वो ड्रोन्स अब जमा कर लिए हैं और उनकी सप्लाई पहुँच गई है, तो वो एक भरपूर जंग लड़ने के लिए वहां पर तैयार हैं। और हिजबुल्लाह की जानिब से 4 इजरायली जो आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स हैं उनको निशाना बनाया गया। बड़ी तेजी के साथ ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इजराइल के लिए बहुत शदीद लेवल की जो ह्यूमिलिएशन है उसको सामना है। आयरन डोम जिसको वो उसने यूई भेजा, आयरन डोम जिसके ऊपर वो बहुत इतराता है, वो आयरन डोम हिजबुल्लाह जो कि कोई आर्मी नहीं है, उस हिजबुल्लाह के हाथों वो आयरन डोम्स है वो तबाह हो रहे हैं। इससे बड़े लेवल की कोई ह्यूमिलिएशन जब इजराइल के लिए हो नहीं सकती है। और ये नंबर्स तेजी के साथ बढ़ते चले जाएं। 4 आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स को हिजबुल्लाह ने जब जाकर हिट कर दिया अपने ड्रोन्स के साथ जाकर, और मतलब उनके पास कोई जेट्स तो नहीं है, तो ड्रोन इतनी परसियां दिखा रहे हैं। ये नई दुनिया है, ये न्यू वॉरफेयर है, ये सब चीज़ों को बदल के रख देगा, ठीक है ना। तो जैसे तलवारों के बाद बंदूकें, बंदूकों के बाद तोपें, तोपों के बाद मशीन गन्स, ठीक है ना, दुनिया बदलती चली गई। तो ये जो ड्रोन्स है ना कि आप परसियन हासिल कर सकते हैं बहुत सस्ते में, तो ये वो चीज़ है जो दुनिया को बदल के रख देगी। और जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनका जो जवाल कब होता है, उनको डिफीट कब होती है, जब इस तरह का आगे कोई सामने से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जब वो आ जाए। अब आप देखें कि जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको बड़े कले, बड़ी दीवारें उन्होंने सदियों तक जो है हिफाजत कर रखी है, लेकिन जब आगे से ये टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई कि इन दीवारों को गिराना कैसे है, तो आप देखेंगे वो सल्तनतें जो कई सदियों से कायम थी वो गिर गई। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है ना, हर दौर की अपनी टेक्नोलॉजी है, तो इस दौर में ये जो वॉरफेयर बदल रहा है, और आप देखें कि मिसाइल और ड्रोन्स, ये इस नए दौर की जो सबसे बेहतरीन वेपन है वो मिसाइल और ड्रोन्स है। और उस पर सुपीरियरिटी इजराइल की नहीं है, उस पर सुपीरियरिटी अमेरिका की नहीं है, उस पर सुपीरियरिटी वेस्ट की नहीं है। आपको उस पर सुपीरियरिटी ईरान की नज़र आएगी, नॉर्थ कोरिया की नज़र आएगी, चाइना की नज़र आएगी, रशिया की नज़र आएगी। वेस्ट में किसी के पास ना ड्रोन्स हैं उतने अच्छे सुपीरियर, और ना ज़्यादा तादाद के अंदर, और ना ड्रोन्स हैं ना मिसाइल हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इधर नज़र आएंगी, मशरक़ में जब नज़र आएंगी। अमेरिका और बरतानिया की जो बेसेस हैं वो अंडर क्वेश्चन आ गई हैं ईरान जंग के बाद। और बाकी जो मुल्क मिडिल ईस्ट से हट कर जो बाकी मुल्क हैं, इवन यूरोप के जो मुल्क हैं, वो अब क्वेश्चन करने लग गए हैं
اور انہوں نے پبلکلی یہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ ان بیسز کے حوالے سے کوئی فیصلہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بیسز ان کے لیے کسی پروٹیکشن کا سبب نہیں بن رہی، بلکہ یہ ان کو جنگ میں ڈریگ کر رہی ہیں. یعنی جنگ کہیں اور ہو رہی ہے اور وہ ملک صرف اس لیے جنگ میں ڈریگ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر بیسز ہیں. تو یہ تو اب الٹا وبال جان بن گیا ہے. یہ بیسز اب سمبل آف پروٹیکشن نہیں رہی بلکہ یہ سمبل آف پرابلم بن گئی ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کتنی لانگ ٹرم تبدیلی جو ہے وہ آگے آنے والی ہے کہ یہ بیسز کے اوپر ملکوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھنا نہ صرف شروع ہو گیا بلکہ ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ان کی تو ہمائیاں اڑی ہوئی ہیں کہ بھائی پتہ چلے کہ جنگ ادھر مڈل ایسٹ میں چلی ہے، میزائل ادھر آ پہنچے کہ یہاں پر تو امریکن بیس ہے. ایران کہہ رہا ہے نا کہ وہ بیونڈ دا ریجن نشانہ بنائے گا، تو بیونڈ دا ریجن وہ یورپ میں نشانہ بنائے گا بالفرض. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے وہاں پر بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں یہ پریشانی اس وقت جو شدید لیول کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. بہرحال جناب علی، سب سے پہلے جو بہت ہی نیکسٹ لیول کی جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور پاکستان اس میں فرنٹ کے اوپر ہے، لیکن پیچھے سعودی عربیہ بھی ہے، قطر بھی ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، یہ سارے، ترکی بھی ہے. نیو یارک ٹائم کی ابھی رپورٹ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے بہت قریب ہیں، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا یہ دورہ ہو رہا ہے. یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی جو ڈپلومیسی ہے انہوں نے کی ہے. الجزیرہ اور ایرانی میڈیا یہ سارا رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پرپوزل ایران کی جانب سے، یعنی یہ جو ساری ملاقاتیں پچھلے ایک ویک میں ہوتی رہی ہیں، سارا کرا کے ایک پرپوزل انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا. اب وہ پرپوزل کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جنگ بندی، گارنٹیز دی جائیں کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، جو محاصرہ ہے، بلاکڈ ہے، وہ ختم کیا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا. یعنی اب یہ امریکی ڈیمانڈ انہوں نے مانی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا. امریکی فورسز وڈرا کریں فرام دا کانفلکٹ زون. ایران نے کہا ہے ہم میکسیمم جتنی کنسیشنز دے سکتے تھے وہ دے دی ہیں، اور جو نیوکلیر فائل ہے وہ 30 دن کے بعد ڈسکس کی جائے گی. پہلے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی، اس سے ایران کا ٹرسٹ بحال ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نیوکلیر فائل جو ڈسکس کی جائے گی. ایران افرمز دیٹ اٹ کین ناٹ آفر اینی فردر کنسیشنز. اس سے زیادہ ہم کچھ آفر نہیں کر سکتے. اب وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ اپنی بیسز خالی کرے. انہوں نے کہا ہے کہ کانفلکٹ زون سے امریکی فورسز نکل جائیں، جنگ کے لیے جو بلڈ اپ ہوا تھا وہ بلڈ اپ ختم کریں. تو یہ کنسیشن دے دی نا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بیسز خالی، امریکہ بس نکلے یہاں سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ کے لیے امریکہ نے بلڈ اپ کیا تھا فی الحال وہ وڈرا کر جائیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز وہ کھولنے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیے بلاکڈ، جس کا جو تو ویسے ٹرمپ نے بعد میں سیز فائر کے بعد بلاکڈ لگا دیا نا. سو بلاکڈ امریکہ کے لیے کیا مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا. اور یعنی یہ ایران کی بات بالکل بجا ہے کہ اس سے زیادہ وہ مزید کوئی کنسیشن دے نہیں سکتے ہیں. ایک ایک ڈیمانڈ میں کیا مسئلہ ہے؟ اینڈنگ دا وار، دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، یہ گارنٹی دی جائے. یہ تو بنیادی بات ہے امن کے لیے. محاصرہ ختم کیا جائے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی تا قیامت تو امریکہ نے یہاں پر محاصرہ نہیں رکھنا ہے، ایک نہ ایک دن ختم کرنا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز ایران کہہ رہے ہیں ہم کھولنے جا رہے ہیں، اور امریکہ اپنی فورسز وڈرا کرے. نیوکلیر کے اوپر جو ہے نا وہ 30 دن کے بعد. اور دیکھیں ایران آج بھی نیوکلیر کا مسئلہ حل، ایران ایون میں آپ کو بتاؤں، ایران یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو ٹرسٹ نہیں ہے امریکہ پر. اگر ان کو ٹرسٹ ہو جاتا اور امریکہ اس طرح سے ریکلیسلی بیہیو نہ کرتا، وہ ایران کے سینکشنز ختم کرتے، باقی ایسے میئرز لیتے کہ ایران کا کانفیڈنس بحال ہوتا. ایران نے یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کر دینی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یورینیم امریکہ کے حوالے کریں. زیادہ سے زیادہ وہ رشیا اور چائنا کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو کبھی وہ یورینیم نہیں دیں گے، کیونکہ اعتبار نہیں ہے نا بھائی. امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر دے، اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر دے تو کون روکے گا ان کو؟ کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے ایران نے جو میکسیمم وہ دے سکتے تھے انہوں نے دے دیا. اب یہ بات چلے گئی امریکہ کے پاس، یعنی پاکستان کے پاس یہ حوالے ہو گیا، پاکستان فارورڈ کر دے گا فوری طور پر. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے، چونکہ ٹرمپ سچویشن روم میں بیٹھا ہوا ہے. ایران کے فارن منسٹر نے بڑا دلچسپ انہوں نے بات کی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جب ایران کے ڈپلومیٹس بات کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹس بات کر رہے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں بم گرا دیں گے، مار دیں گے، نیوکلر بم گرا دیں گے، یہ کر دیں، تباہی، ڈسٹرکشن. انہوں نے کہا کہ وی آر بوتھ ویری کلوز
اینڈ ویری فار فرام ریچنگ این ایگریمنٹ. کیا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے اس موجودہ انتہائی انسرٹن اور کمپلیکس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے, جن میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم انتہائی قریب ہیں معاہدہ ہونے کے اور ہم انتہائی دور ہیں معاہدہ ہونے کے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا جو کانٹراڈکٹنگ بیہیویئر ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن پھر اچانک امریکی رویہ بدل جاتا ہے اور پھر لگتا ہے کہ اب بات بہت دور چلی گئی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے موجودہ صورتحال کو جب بیان کیا. ایکچولی صورتحال ہے بھی ایسی, کانٹراڈکٹری بیہیویئر ہے. ٹرمپ ایک وقت میں ایک ٹویٹ, اب کل رات اس نے کیا ٹویٹ کیا, وی آر ویری کلوز ٹو ریچنگ اے فائنل ایگریمنٹ. مارکو روبیو کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو یہ مسئلہ ہے. تو دونوں صورتیں. مارکو روبیو نے ابھی یہ کہا ہے کہ ایران 2 شرائط نہیں مانے گا تو معاہدہ نہیں ہوگا. ایک یہ کہ وہ یورینیم حوالے کرے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی جو ون آف دی مین ڈیمانڈ ہے جو انہوں نے رکھی ہے. دوسرا تو اب آپ یہ دیکھیں یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو نتنیاہو نے رکھی ہوئی ڈیمانڈ کہ نہیں ہم نے تو یورینیم وہاں سے لینا ہی ہے. تو اسی ڈیمانڈ کے اوپر امریکہ جو اڑا ہوا ہے نہیں یورینیم ہی ہمارے حوالے کرو. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا, اس ماحول میں تو بالکل جو وہ نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر معاہدہ نہیں ہوگا. اور فائنینشیل ٹائم نے بتایا ہے کہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک ایسا سینیریو ہے کہ 60 دن تک جب وہ سیز فائر مزید جب ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اور مارکو روبیو نے اناؤنس کیا کہ نیو ڈیولپمنٹس ریگارڈنگ ایران وہ آج بھی اناؤنس کی جا سکتی ہیں یا ان کمنگ ڈیز, 2-3 دن کے اندر بھی. یعنی انہوں نے وہ اس وقت یورپ کے دورے پر ہیں, ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. امیر قطر نے ٹرمپ کو کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی جنگ نہیں چاہتے. یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ عرب حکمران اب خود ٹرمپ کو کال کر رہے ہیں. یہ بہت مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے. اور دیکھیے عرب حکمران نے ریئلائز کر لیا نا کہ ایران کی جنگ ان کے فائدے میں نہیں ہے. اب وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی جنگ نہیں چاہیے. اس کے باوجود ٹرمپ حملہ کر دیتا ہے تو امریکہ کی یہاں پر ساکھ اور زیادہ خراب ہوگی. یہ جو مڈل ایسٹ کی مالک ہیں, یہ گلف کنٹریز ہیں, یہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, لیکن یہ ایسی مڈل پاورز ہیں کہ جس طرف کھڑے ہو جائیں پھر پلڑا اسی طرف جھک جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ اگر چائنا کی طرف کھڑے ہو گئے نا تو پلڑا ادھر جھک جائے گا. ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ جب عرب حکمران 2 ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جنگ نہیں کرنی ہے, اس کے بعد ٹرمپ حملہ کرے تو سارے یہ کچھ کر تو نہیں سکیں گے اس جنگ کو روکنے کے لیے, بٹ پھر یہ ایسا ایک فیصلہ کر لیں گے کہ بس اب معاملہ ختم ہوا. امریکہ کو پھر یہاں سے نکل, جب یہاں کے لوگ ہی نہیں چاہتے اور حکمران نہیں چاہتے, کیسے امریکہ یہاں پر رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکتا. تو ان کے پاس کوئی ایسا امیڈیٹ ٹول نہیں ہے کہ یہ امریکہ کو روک سکیں حملے کی صورت میں, اور نہ ہی ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ اپنی ایئر اسپیس بند کر دیں گے یا بیسز سے نکال دیں گے. یہ بھی یہ نہیں کر سکتے, بٹ یہ ہے کہ وہ پھر ایک پالیسی بن جائے گی اور امریکہ کو پھر یہاں سے نکلنا ہی ہوگا. اور پھر آپ ایک اور میڈیا کی رپورٹ دیکھیے کہ ایران نے 2 ٹریک پیس ڈیل جو آفر کی ہے, جس میں وہ آپ دیکھیں گے پہلے یہ والی باتیں مانی جائیں گے, 30 دن کے بعد نیوکلیر کا معاملہ ہوگا. اور ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہا ہے نیو راؤنڈ آف سٹرائکس. وہ اس وقت جب وہ ابھی بھی کنسیڈر کر رہا ہے ایران پر حملے کو ایز ارلی ایز دس ویکنڈ. اس ویکنڈ کے اوپر بھی ایز ارلی مطلب یہ خطرات ابھی ہیں کہ حملہ ہو سکتا ہے. تو جو ایران کی بات ہے کہ بہت قریب ہے معاہدے کے لیکن بہت دور بھی ہیں. اور ابھی جنگ کی کیا تیاریاں جاری ہیں وہ بھی میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایران کی فارن منسٹری نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک فائنل ایگریمنٹ اتنے شارٹ آف ٹائم کے اندر ہو جائے, کیونکہ جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں امریکہ کے ساتھ بار بار دھوکا. تو ایک بنیادی یہ عارضی ایگریمنٹ ہے نا کہ پہلے یہ بات طے ہوگی, 30 دن کے بعد وہ بات طے ہوگی. تو فائنل ایگریمنٹ تو نہیں ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں کوئی فائنل ایگریمنٹ ہونے کی کوئی توقع نہ رکھی جائے. تو ایک بڑی اہم ترین کال ہوئی ہے. ایران کے فارن منسٹر نے حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں شیخ نعیم قاسم, ان کو کال کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایران کبھی اس ڈیمانڈ کو نہیں چھوڑے گا کہ لبنان پر حملے رکنے چاہیے, لبنان پر اگریشن بند ہو. ایران کبھی اس ڈیمانڈ کو نہیں چھوڑے گا. یہ آج کے دن کی جس میں بہت ساری کالز ہوئی ہیں, ایران قطر کی ہوئی ہے, ایران ترکی, عراق, قطر, مصر, یہ ساری کالز ہوئی ہیں, لیکن یہ سب سے سگنیفیکنٹ کال ہے. حزب اللہ
کے سیکرٹری جنرل اور ایران، کسی صورت ہم لبنان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اچھا تو یہ ہو گئی ڈپلومیسی اور اس کی امکانات. ٹرمپ اب ذرا جنگ کی طرف آ جائیں. جنگ کے جو انڈیکیٹرز ہیں، ٹرمپ نے جناب علی ایک تصویر شیئر کر دی ایک بار پھر، جس میں اس نے ایران کو مکمل طور پر امریکہ کے فلیگ کے اندر دکھایا، یعنی ایران بھی اب امریکہ کا ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف دا مڈل ایسٹ، یہ اس نے لکھا اوپر. تو اب یہ سنجیدگی دیکھیے امریکی صدر کی کہ جب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ پر ہم کتنا اعتبار کر سکتے ہیں، تو یہ اعتبار ہوگا. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ ٹرسٹ کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اور ایران نے یہ کہا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر حملہ ہوگا تو ہم بڑا ڈیسائسو رسپانس دیں گے، اور ایران ادر ڈیفینسو ارینجمنٹ پھر کرنے پر مجبور ہوگا، اور ایران ول ناٹ بی الون. یہ بہت بڑا سگنل انہوں نے دیا ہے، یعنی ایران کہہ رہا ہے کہ اب ہم مزید ڈیفینس ارینجمنٹس کریں گے، یعنی اب وہ الائنس کی بات کر رہے ہیں کہ 2-3 اور ملک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایران ول ناٹ بی الون، 2-3 اور ملک بھی اب ایران کے ساتھ ہوں گے. ہم ایسے ڈیفینس ارینجمنٹس آگے کرنے جا رہے ہیں اگر حملہ ہوا تو، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایران اکیلا نہیں لڑ رہا ہوگا بلکہ اور ملک بھی ہوں گے. یہ بڑا انہوں نے جواب دیا. ہزاروں جو FPV ڈرونز ہیں یہ چائنا سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران پہنچ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد. یہ پورے مہینے کے اندر یہ پروسیس جاری تھا اور اب یہ ان کی تعداد ہزاروں ہو چکی ہے، اور یہ امریکہ کی جو گراؤنڈ اٹیک ہے یہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ صورتحال بگڑنے کو کبھی بگڑ سکتی ہے. ابھی کون سا معاہدہ ہو گیا ہے، اور ایک اگر بالفرض یہ اناؤنس کر بھی دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک عارضی ہوگا. جتنی بات اس وقت چل رہی ہے وہ ایک عارضی بات ہے، اس میں ابھی بڑا لمبا پروسیس چلے گا، اور وہ بھی عارضی بھی ہوتا یا نہیں ہوتا. تو گراؤنڈ اٹیک کی تیاری اس وقت ایران میں ہو رہی ہے، ہزاروں FPV ڈرونز اب وہ آ چکے ہیں. اور پھر اب ایران کی انٹیلیجنس اسسمنٹ کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. معاہدہ ہو رہا ہے، یہ ساری خبریں چل رہی ہیں، جیسے نیو یارک ٹائم نے بتایا. ایران کی انٹیلیجنس کیا کہہ رہی ہے؟ ٹرمپ میں سبمٹ ٹو نیتنیاہو اگین. ایران کی اسسمنٹ یہ ہے، انٹیلیجنس اسسمنٹ یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ٹرمپ ایک بار پھر جب وہ نیتنیاہو ہی کے سامنے جھکے گا، نیتنیاہو ہی کی بات جب وہ ایک بار پھر ٹرمپ مانے گا. اور پاسبلٹی آف ریٹرننگ ٹو فل اسکیل وار is still assessed as one of the strongly favored option. ایرانی انٹیلیجنس کے مطابق ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ ایک فل اسکیل وار کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور روایتی پالیسی میں نے آپ کو بتا دیا، اگین جب بھی یہاں پر کوئی معاہدہ ہوگا وہ کبھی مکمل معاہدہ نہیں ہوگا، وہ ایک عارضی معاہدہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے اندر ایک اور حملہ جب ہوگا. ہو سکتا ہے ٹرمپ ایک ابھی معاہدہ کر لیں اور مڈ ٹرم کے بعد وہ آ کر جب وہ حملہ کرے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ود ریزالو اور کمپریہنسو رسپانس ہم دیں گے اگر اٹیک ہوا یہ IRGC کے بعد. جب سامنے ایران کے اسپیکر کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا رسپانس جب وہ اور زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگا. یہ اسپیکر کے اب دیکھیں تمام عہدیداروں سے یہ جنگ کی بات جب وہ سامنے آ رہی ہے. اور پھر ایران نے کہا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، یہ امریکہ یہ ڈیمانڈ، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ اس میں امریکہ کا کیا مسئلہ ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز نہ امریکہ کا ہے نہ امریکہ اس میں ٹانگ اڑائے. یہ ایران اور جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا مسئلہ ہے. تو ہم جانے اور گلف سٹیٹ جانے، ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے، امریکہ اس میں جب ٹانگ نہ اڑائے. یہ بھی انہوں نے ساتھ جب بات کی ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم لیڈر نے ایک اسپیشل ڈیلیگیشن بھیجا ہے جو سستان بلوچستان کا پروونس ہے ایران کا، جس کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، ادھر ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے. کیونکہ یہاں پر جو سنی علماء ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم ایران کی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ڈیورنگ دا وار. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر نے ایک اسپیشل ڈیلیگیشن بھیجا. یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے. سو ادھر حزب اللہ کے جوابی حملے جاری ہیں، آئرن ڈومز یہ تباہ کیے ہیں، مختلف سیٹلمنٹس کے اندر حزب اللہ کے ڈرونز آ کر جب وہ ایکسپلوڈ ہوئے. جناب علی سائپرس جو کہ جنگ میں ڈریگ ہوا. سو برٹش بیسز ان سائپرس فیس رینیوڈ سکروٹنی امڈ وار آن ایران. سو ایران جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب سائپرس میں کھلے عام یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ بیسز کس کام کے لیے ہیں. بھئی ہمارے تو سائپرس کہہ رہا ہے کہ ہماری تو ایران سے کوئی جنگ نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. تو اگر جنگ ہوگی تو ان بیسز کی وجہ سے ہوگی، اگر ہمارے پر اٹیک ہوا ہے اور مزید ہوگا تو ان بیسز کی وجہ سے ہوگا. تو جو سائپرس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پبلکلی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے برطانیہ کو
اور ان کی ملٹری پریزنس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کلونیل دور کی ہے اور یہاں پر ان بیسز پر کیا ہوتا ہے ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، کیا چیزیں کیا ایکوپمنٹس لائے جا رہے ہیں، کتنی فوج ہے، کیا ان بیسز پر ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ کلونیل دور کی ہے. تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ایک سیریس ڈسکشن کی ضرورت ہے برطانیہ کے ساتھ کہ اب یہ بیسز کا کوئی نہ کوئی اب اس پر حتمی بات کرنا ہوگی، اب یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا. یہ سائپرس کی بات. اور ایسے ہی جو برطانیہ کی بیس یہاں چغوز آئلینڈ میں ہے ادھر بھی یہی بات چل رہی ہے. تو اب برطانیہ خود ایک بڑے مسئلے میں پھنس گیا کہ استعمال امریکہ نے کی اور برطانیہ کو اپنی بیسز یہاں پر ختم کرنا پڑ سکتے ہیں. فرانس سے ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے. فرانس نے بین گور کے اوپر بین کر دیا ہے فرانس میں داخل ہونے سے. ظاہر ہے اس کا کوئی ایسا امیڈیٹ ایفیکٹ تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی جینوسائیڈ رک جائے گی، بٹ ظاہر ہے کہ جتنا بھی ویسٹ کرے گا اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا اور اس کو اچھا اقدام ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ ویسٹ اسرائیل کا اتحادی ہے اور جب یہاں کے ملک ریجن کے ملک OIC فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ویسٹ کچھ کرے گا. تو جتنا وہ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. دیکھیں اسرائیل کو تو وہاں پر ایسا سمجھتے ہیں نا کہ وہ بہت ہی چوزن پیپل اور یہ سارا، تو اگر ان پر اس طرح کی کوئی بین لگ رہا ہے تو سوال اٹھیں گے نا کہ بین کیوں لگا، تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ کیا. تو اس طرح ایک چھوٹی بھی ڈیولپمنٹ کو ہم بڑی ڈیولپمنٹ سمجھیں گے، اور یہ تو ایک اسرائیلی منسٹر کو، سٹنگ منسٹر کو بین کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسرائیل کو یہ بالکل اس پر وہ کافی چیخو پکار کریں گے. تو یہ اس کو مکمل اپریشیٹ جو وہ کیا جانا چاہیے. اور سعودی عربیہ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو F-15 جیٹس ہیں اس میں جرمن میزائل جب وہ دیکھے گئے، جرمن میزائل کے ساتھ وہ اکوپڈ ہوا ہے. ایک گریٹ گیم، جنگیں جاری ہیں، افریقہ، لیٹن امریکہ، ایشیا، حکومتیں گر رہی ہیں، کلر ریولوشنز لائے جا رہے ہیں. بولیویا کے اندر اینٹی گورنمنٹ جب وہ پروٹیسٹ وہاں پر ہیں اور انریسٹ جب وہ بڑھ رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. آج سینیگال میں حکومت گر گئی ہے. سینیگال کے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیا اور حکومت ڈیزالو کر دی. یہ ساری وہی گریٹ گیم ہے، کہیں رشیا کہیں امریکہ، یہ ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ جاری ہے. بظاہر لگتا ہے جی حکومت گر گئی فلاں، پتہ چلا آپ ڈگ آؤٹ کریں تو پیچھے وہی مسئلہ نکلے گا. پوپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ جاری کی. پوپ جو ہے انہوں نے اٹلی کا جو ون آف دا ریجن ہے اس کو وزٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے کہا اچھا یہاں پر جو یہ ڈمپنگ سائٹ ہے اور بہت یہاں پر جو کوڑا وغیرہ اور پلاسٹک یہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے. سو پوپ کنڈیم ڈیزینگ پروفٹ بیہائنڈ پولوشن ان ایکیرا وزٹ. انہوں نے کہا کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ پیسے کما رہی ہیں اور انہوں نے ہماری لینڈ، واٹر اور ایئر کو اور خاص کر ہماری سوشل کو ایگزسٹنس کو پلیوٹ کر دیا. یعنی پوپ پیچھے ہیں ان مٹھی بھر افراد کے، وہ ہر مسئلے میں وہی انوالو ہیں. اور یعنی یہ پوپ بڑے زبردست آدمی ہیں. ان کی ایک بات بہت اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کنڈیم انہوں نے کیا کہ انسانیت کس طرح سے نقصان اٹھا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اور یہ چند کمپنیز اور چند لوگ ہر چیز سے پروفٹ کما رہے ہیں اور انہوں نے ہماری سوشل کو ایگزسٹنس کو بھی خطرے میں ڈال دیا. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.